बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन तो सलामत रहे ता क़यामत रहे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली जो आज की पहली बड़ी खबर है जी, वो इस वक्त तकरीबन 1 बज चुका है जी। मैं इंतज़ार करने के बाद क्यों खबरें आ रही थी, लेकिन मैं कन्फर्म तो नहीं हो रहा था। इस वक्त मैं मतलब कि कन्फर्म कर रहा था 2 वजह की वजह से मैं वीडियो कर रहा हूँ। तकरीबन 1 बजे का टाइम है कि असम्बलियाँ जो है 5 साल अपनी टेन्योर पूरी की। इसके दौरान 2 हुकूमतें बनी, 3 साल 8 महीने एक हुकूमत ने काम किया, 16 माह एक हुकूमत ने काम किया। 3 साल 8 महीने उस बंदे की हुकूमत ने काम किया जिसको पहले कभी हुकूमत का तजर्बा नहीं था, ना उसके पास कोई ऐसा विजन था। हाँ, एक सूबे की उसने 5 साल हुकूमत ज़रूर चलाई थी, लेकिन उसने 15-17 साल के बाद पाकिस्तान को एक तरक्की की शाहराह पर गामजन कर दिया था। पाकिस्तान के अंदर तमाम मामलात सही सिमत पर जाने शुरू हो गए थे। आज मैं इस बात की तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ याद दहानी के लिए आपको ये बात कर रही है। उसके बाद फिर आई जनाब मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान, जो आज 12 बजे बादल नखास्ता अपने तमाम जो है दर्द दुख सीने के अंदर लेकर चले गए कि शायद ये घड़ी हमें ना देखनी पड़ती, और उन्होंने बाअमरे मजबूरी जनाब दस्तखत करके सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो हज भी करके आए हैं, माशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे और उनको तौफीक दे मज़ीद हज करने की। तो वो जनाब समरी चली गई। अब सदर पाकिस्तान उसके ऊपर गौर करेंगे, गौर करने के बाद फिर सोचेंगे, सोचने के बाद फिर जनाब दस्तखत करेंगे, या अगर फर्ज करें वो कहें जी मैं बदला लेने लगा हूँ, मैं नहीं दस्तखत करता, तो फिर 48 घंटे के अंदर अंदर जनाब ऑटोमेटिकली असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाएंगी। तो चलो बहरहाल के जी, पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार तरीन हुकूमत का खात्मा हुआ जी। स्पीड के साथ चलने वाले काम जो पाकिस्तान के अंदर 16 माह के अंदर हुए, स्पीड से पाकिस्तान नीचे को गया, स्पीड से पाकिस्तान के अंदर बिल पास हुए, स्पीड से पाकिस्तान के अंदर महंगाई हुई, स्पीड के साथ इमरान खान साहब पर फोकस किया गया, स्पीड के साथ अवाम पर जबर तशद्दुद किया गया, स्पीड के साथ लोगों का नवाला मुंह से छीना गया। जो लोग पहले 3 दफा रोटी खाते थे, अब वो कोई 1 दफा खाता है, कोई 2 दफा खाता है, कोई इतनी सख्त ही नहीं रहेगी। ये हुआ जी। और इसके अलावा आज मुख्तलिफ जगह पर जाकर जनाब मेरे वजीर आज़म साहब जो हैं, जो अब साबका हो गए, उन्होंने जनाब मुख्तलिफ मकामात पर अपने जनाब खताबात किए, कुछ एक जलसा भी अटेंड किया, वहाँ पर तालियां भी बजाई और मियाँ दे नारे बजन गए, उसके ऊपर तालियां भी बजाते रहे। फिर जनाब जहाँ इनका किबला काबा, एक बड़ा काबा अमेरिका के अंदर है, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा काबा जी, वहाँ पर काबे के अंदर सारे इकट्ठे होकर लाइन बांध कर गए, वहाँ जाकर सलाम किया कि सर हम जा रहे हैं, ज़रा घर आ जाएंगे, 2-3 दिन तक वापस आ जाएंगे। और फिर जनाब वहाँ से रुखसती इजाज़त मिल गई। उन्होंने कहा चलो दौड़ो जाओ, जाके ज़रा मुँह हाथ धो लो, फिर फ्रेश हो जाओ, फिर आपको बुला लेंगे जब आपकी आवाज़ ज़रूरत पड़ेगी, क्यों आपने काम बहुत अच्छे किए, हम आपसे मुतासर हुए हैं। आने वाले वक्तों के अंदर जनाब हम आपको मज़ीद तरक्की के साथ जनाब बैजेस वगैरह लगाकर आपको ये बताएंगे कौम को कि इन्होंने 16 माह के अंदर अवाम का अर्क निकाला, मुल्क का अर्क निकाला। इमरान खान साहब का तो जो निकला ही निकला। बहरहाल के जी वो हुकूमत चली गई जी, जो बड़ी काबिल फहम, मैं उसके पर बदल और तो कोई लफ्ज़ नहीं कह सकता, दूर अंदेश, तजर्बाकार, ये सारे जो खसूसियात थी उस हुकूमत के अंदर थी, जिसके अंदर 14 जमातें थी। और पाकिस्तान को जिस वक्त इन्होंने 4 संभाला था, उस वक्त जनाब पाकिस्तान के पास अपने ज़ाती पैसे 16.5 अरब रुपए थे। आज पाकिस्तान दर दर का मकरूज है, और इसी तरह जो खारजा महाज है उस पर है, बाकी चीज़ें हैं। बहरहाल के जनाब निगरान वजीर आज़म साहब पर दाव लगा गए आसफ अली जरदारी साहब, वो जो इतने दिन यात्रा की है बिलावल भुट्टो साहब ने, उन्होंने जनाब आखिरकार
ترب کا پتہ کھیلا اور وہ کامیاب ہو گیا. جو ابھی تک ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے، جلیل عباس گیلانی صاحب ملتان سے ان کا تعلق ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے کچھ دور نزدیک سے رشتہ دار لگتے ہیں، بھانجے لگتے ہیں یا جو بھی لگتے ہیں. اور زیادہ جو ان کا جھکاؤ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے. بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، سفیر بھی رہے ہیں، امریکہ کے اندر سفارتکاری کی، بھارت کے اندر سفارتکاری کی، اس طرح بیشتر ممالک کے اندر انہوں نے سفارتکاری کی. جلیل عباس گیلانی صاحب نام یاد رہے گا جی، باحثیت انسان، دھیمے مزاج کے آدمی. اور جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب ہنس مکھ ہیں لیکن اپنے کام کے پورے ہیں. یہ ان کے مطلب کہ جو ملتان کے اندر کچھ دیر میں پڑھا ہوں تو میں کچھ اس خاندان کو، گیلانی خاندان کو، باقی شاہ جی کے خاندان کو اور ان کے خاندانوں کو جانتا ہوں. خاکوانی خاندان ہوئے، کچھ اور دو تین بڑے گھرانے ہیں کہ بعض کے بچے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے. تو اس طرح یہ ایک فیملی ہے جی، اس کا بیک گراؤنڈ ہے. ابھی تک آفیشلی جو ہے وہ میرے حساب کے اندر اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، یا مجھے نہیں پتا چلا، لیکن ذرائع کے مطابق خبر یہ ہے کہ ان کے گھر کے باہر سیکورٹی لگا دی گئی ہے. حفیظ شیخ صاحب جن کا مقابلہ تھا جی یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ سینٹ کے اندر، اور سینٹ کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کو ایز اے سینیٹر شکست دی تھی. وہ عمران خان صاحب کے وزیر خزانہ تھے اور اس کے بعد جناب پھر ان کو نکال دیا گیا. انہوں نے بھی اپنا زور لگایا، عمران خان صاحب نے بھی زور لگایا، لیکن زور لگانے والوں کا پلڑا جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف زیادہ جھکاؤ تھا. تو وہ عمران خان صاحب کو پھر جو حفیظ شیخ صاحب کے معاملے میں ناکامی ہوئی. اور اس کے بعد جناب اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے تو پھر گیلانی صاحب جو ہے وہ سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے، سینیٹر بھی بن گئے. ان کی نااہلی کے تمام جو خدشات تھے وہ بھی دور ہو گئے. اس وقت حفیظ شیخ صاحب نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا تھا. اس وقت حفیظ شیخ صاحب نے جناب پاکستان کو دو پر لگا دیا تھا. اس وقت حفیظ شیخ صاحب کی جتنی پالیسیاں تھیں وہ اچھی نہیں تھی. آج تمام پالیسیاں اچھی اس طرح ہیں کہ جنہوں نے اچھا کہنا انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اچھے ہیں، تو اچھا کہہ دیا گیا ہے. اب جلیل عباس گیلانی صاحب وزیر اعظم ہوں گے. وزیر خزانہ جو ذرائع کے مطابق ہے وہ جناب حفیظ شیخ صاحب آئیں گے. اس کے علاوہ جناب چوں کا مربع جو جس طرح میری پچھلی ویڈیو آپ نے میرا خیال بہت کم لوگوں نے سنی، وہ سننے والی تھی. اس کے اندر میں نے ساری ڈیٹیل بیان کی تھی، کوشش کی تھی آپ کو بتانے کی کہ یہ جو نگران سیٹ اپ آئے گا یہ کس طریقے سے آئے گا. صرف چہرے بدلے جائیں گے، یعنی جو اس وقت اسمبلی کے اندر ہیں وہ گھر چلے جائیں گے. ان کے رشتہ دار، ان کے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے. بندر بانٹ کا پروگرام شروع ہو چکا ہے. اور اس کے بعد اسی طرح جو بیوروکریٹس ہیں، جو سرکاری ملازم ہیں، ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو صبح آج ان کی عدالت کے اندر موضوع ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر 2 3 4 پٹیشنیں لگی ہوئی تھی. پھر اس کے اوپر جو وہاں چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اس وقت تو کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. 7 بڑے وکلا جو ہیں، 7 پاکستان کے بڑے وکلا آج عمران خان صاحب کے دفاع کے لیے عدالت ہائی کورٹ جو ہے معزز ہائی کورٹ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. اسی طرح جو سپریم کورٹ ہے وہاں پر جناب دھینگا مشتی کی گئی، جج صاحبان کے ساتھ کوئی بد کلامی کرنے کی کوشش کی گئی. وہ خصوصی مشن کے اوپر تھے کہ کسی طرح آج فیصلے کو اگلا رنگ نہ دیا جائے یا اس پر ہیرنگ نہ ہو. پھر وہ جو وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر معاملات تھے ان کو جناب اب 2 3 دن کے لیے ڈیلے کر دیا گیا. اب وہ جو شور کرنے والے لوگ تھے ان کا تعلق پتہ نہیں سننے میں آ رہا ہے جی کہ کوئٹہ سے ہے. اب 2 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو آپ نے جو زبان استعمال کی، جو رویہ استعمال کیا، اس کے مطلب کانسیکوینسز ہوں گے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. بلکہ عمران خان صاحب کو آج ریلیف ملنے کا پروگرام تھا، وہ نہ مل سکا. بیسیکلی یہ پلان کے تحت سارا کام کیا گیا تھا. اور لیکن شام کے وقت عمران خان صاحب کے لیے خوشخبریاں آئیں. ہائی کورٹ اسلام آباد کی طرف سے جو فیصلہ محفوظ تھا وہ سنا دیا گیا کہ ایک تو یہ تھا کہ جو ملنے میں لانے والے لوگ ہیں جتنے وہ لسٹ دی گئی تھی
ان کے متعلق فیصلہ آیا کہ آپ رش ڈال کر یعنی اکٹھے نہیں جا سکتے. کل صبح سے جناب 8 یا 9 بجے سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جو خاتون خانہ ہیں وہ بھی جائیں گی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر بھی جائیں گے، وکلا کی ٹیمز بھی جائیں گی، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جی. اس کے علاوہ جناب جو اور دوسری بات ہے، چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد، انہوں نے جو سب سے اہم بات کی ہے کہ جو عمران خان صاحب کا ایز اے پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر پروٹوکول ہے وہ بحال کر دیا. اس کے متعلق آرڈر جاری کر دیے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے تحت ان کو A کلاس ملنی چاہیے، B کلاس ملنی چاہیے، C کلاس ملنی چاہیے، جو بھی آئین کے تحت ایک وزیر اعظم کے لیے جو پروٹوکول سیٹ ہے اس کے تحت عمران خان صاحب کو جناب تمام فیسلٹیز دی جائیں. اب اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ہیں انہوں نے اور کچھ جناب قائدین تھے، انہوں نے پھر پریس کانفرنس کی جس کو ہیڈ کیا اپنا شیر افضل صاحب نے، اور انہوں نے تمام واقعات جو ان کے ساتھ جو FIR ان پر پولیس والوں نے کل کاٹ دی ہے اس کی تفصیل بھی بتائی ہے کہ وہ جو جیل کے اندر وہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں کچھ ان کے ساتھ مسائل ہیں، کچھ اور لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں، وہ ساری تفصیلات وہ انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر بتائی ہے. انہوں نے جو لفظ کہا انہوں نے کہا جی کہ مجھے زندہ گاڑ دیا جائے، میں خان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، نہ میں خان کو چھوڑ سکتا ہوں. 30 مقدمات کے اوپر وہ شیر افضل صاحب جو ہے وہ ہینڈل کر رہے ہیں، کچھ لطیف کھوسا صاحب کے پاس ہے، کچھ خواجہ حارث صاحب کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ پنجوتا صاحب کے پاس ہے، نہیں پنجوتا صاحب ان کے پاس ہے، اسی طرح باقی لوگ ہیں، میاں علی اشفاق صاحب کے حصے میں بھی کچھ ہے. آج جہاں باقی چیزیں ہوئی ہیں وہاں پر ذکر کرنا جو ہے وہ عمران ریاض کا بہت ضروری ہے جی. عمران ریاض خان نے کوئی بڑی نہ کو غداری کی، نہ کسی کا دل دکھایا، نہ کسی کو گالی دی. اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں. اب وہ لیول پلینگ فیلڈ والے جو ہیں ان کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا ہوگا کہ عمران ریاض کو وہ صحافی نہیں مانتے تھے، عمران خان صاحب کو وہ جناب سیاستدان نہیں مانتے تھے. ان کے خیال کے مطابق عمران خان صاحب نے ان کو جیل بھیجا تھا، حالانکہ بھیجا تھا زرداری صاحب نے، لیکن وہ بھائی بھائی بن گئے. بہرحال کے آنے والے وقت کے اندر اب مزید خبریں جو آئیں گی وہ پھر باقی تفصیل جو ہے وہ بعد میں بات کریں گے. اس کے بعد میں پنجابی ویڈیو ایک کرنے لگا ہوں یہ آج آپ کے لیے اسپیشل کروں گا، اس لیے کرنی تو میں نے اسی میں تھی، لیکن آج میں پنجابی کے اندر وہ بات کروں گا. اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اب یہ لوگ اگر خدا نخواستہ الیکشن ہوئے تو یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اور جب آپ کے پاس آئیں گے پھر چند ایک سوال آپ نے کرنے ان لوگوں سے. کیوں اب انہوں نے اپنا کام شروع کر دینا. آج 3 دن تو انہوں نے کافی لگائے ہیں نا، بڑے ایمانداری سے لگائے ہیں، بڑا جناب خرچہ ورچہ سارا جو وہ پورا کرنے کی کوشش کی ہے، تمام بل پاس کیے ہیں. کچھ جو بیرون ملک سے بل آئے تھے ان بلوں کو جناب انہوں نے بڑی تیزی سے پاس کر کے آنے والے راستے اپنے ہموار کرنے کی کوشش کی ہے. مردم شماری کے لیے بل پاس کیا، کچھ ایکٹ اور پاس کیے ہیں جن میں پوری اسمبلی 178 ممبران میں سے 7 بیٹھے ہیں تو انہوں نے 24 بل پاس کر دیے. اس طرح کے کام کر کے انہوں نے جناب یہ اپنے 16 ماہ گزارے ہیں. 16 ماہ کے اندر جو انہوں نے ترقی کی ہے وہ میں ساری باتیں دوسری ویڈیو کے اندر پنجابی کے اندر آج کروں گا جی. اس کے اندر کروں گا، جس میرے صاحب نے دیکھنی ہوگی وہ ویڈیو ضرور دیکھیں. تو جب آئیں گے آپ سوال ضرور کریں ان سے جو میں اس ویڈیو کے اندر رکھوں گا. اب ان لوگوں اور دوسری بات میں جو کرنے لگا ہوں میں نے رات بھی کی تھی لیکن پھر میں نے وہ نہیں آپ تک بات پہنچ سکی کہ جب یہ آئیں گے یہ کچھ سوال رکھیں گے. جس طرح آج میرے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم نے صحافت کو آزاد کیا اس دور کے اندر، یہ 16 ماہ کے اندر عوام کے حقوق کا خیال رکھا، کسی کے ساتھ سیاسی دشمنی نہیں کی، جو کچھ کیا کسی اور نے کیا. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو تقریر قومی اسمبلی کے اندر کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یعنی انہوں نے تمام چیزیں اتار کر کسی اور جگہ پر پھینک دی جن کا نام نہیں لے سکتے. اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج بتایا جی کہ میں بڑا کامیاب خارجہ محاذ پر وزیر خارجہ رہا ہوں، کسی ملک کے ساتھ کوئی جو مین معاہدہ نہیں ہوا. افغانستان جو ہمارا ہمسایہ وہ ناراض ہو گیا، ایران کے ساتھ جو پائپ لائن کا معاہدہ تھا وہ ختم کر دیا گیا.
یہ خارجہ صاحب جو ہیں ان کی ذمہ داریاں، باقی انہوں نے سیر کی ہے، ٹکا کر سیر کی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں۔ خاقان عباسی صاحب نے بھی جی بڑا لیکچر دینے کی کوشش کی، اور اس میں سے احمد لوگ جو ہیں انہوں نے ایک فقرہ نکال لیا۔ وہ پوری تقریر آپ سنیں تو بیسیکلی تو وہ اٹیک کر رہے تھے عمران خان صاحب پر کہ جی یہ جو 5 سال گزرے ہیں نا، یہ جو ٹینور گزرا ہے، وہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بدتمیزی بھی ہوئی، اس کے اندر گالم گلوچ بھی ہوئی۔ ہاں انہوں نے کچھ اٹیک کیے اپنی حکومت پر، لیکن آج صبح پہلے نیب سے ان کو ریلیف ملا۔ ریلیف ملنے کے بعد انہوں نے آ کر قومی اسمبلی کے اندر یہ جناب بتانے کی کوشش کی کہ ہماری تنخواہ 60,000 روپے ہے۔ سیکرٹری صاحب آپ بتائیں ہم تنخواہ کتنی لیتے ہیں؟ ہم ٹیکس نہیں دیتے، ہم جناب گالم گلوچ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد میں شرمندہ ہوں، جو اسمبلی نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ نہ کر سکی۔ ہم نے ان دیکھے ہوئے بل پاس کیے، پاکستان 10 سال پیچھے چلا گیا۔ تو کس نے بھیجا؟ وہ تو 17 سال کے بعد پاکستان کو ایک ترقی کی شاہراہ پر لے کر جا رہا تھا آدمی، اس کو تو آپ سب نے مل کر گرایا تھا۔ بہرحال کہ جی اگلی ویڈیو جو ہے پھر اس میں بات کریں گے۔ یہ اب تک کے لیے اتنا ہی آپ کے لیے۔